Assalamu alaikum dear readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. So आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि अब मेरा गला भी काफ़ी ठीक हो चुका है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। रीडर्स, मुझे पता है कि आप सब एपिसोड का बहुत इंतज़ार करते हैं और आप सब चाहते हैं कि रेगुलर एपिसोड दूँ, जो कि मैं नहीं दे सकती। इसकी एक वजह तो ये है कि मैं इतना सारा काम एक दिन में नहीं कर सकती, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जो लोग मुझे ये कहते हैं कि आप रेगुलर एपिसोड नहीं देती, बाकी चैनल्स वाले देते हैं, तो आप लोग ये भी देखें कि उनकी हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है, जबकि मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली को तो मेरा काम फजूल ही लगता है। तो मुझे इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं करता। नावल को लिखना, फिर उसके पेजेस बनाना, उसे एडिट करना, वॉइस ओवर देना, इस सब में बहुत टाइम लग जाता है और इंसान हर वक्त एक जैसी कंडीशन में नहीं रहता। लिखना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का दिमाग अगर फ्रेश हो तो वह लिख सकता है, और आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि हर वक्त इंसान का एक जैसा मूड भी नहीं रहता। अच्छा, दूसरी बात ये करनी थी कि मैंने पिछली पोस्ट में लिखा था कि रोमांस को ख़त्म करने के लिए करके नावल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो इस पर बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किए और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए कि रोमांस ख़त्म ना करें और नावल को लंबा लेकर जाएं, शॉर्ट नावल ना करें। तो मैंने वो पोस्ट इसीलिए की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग जो हैं वो शॉर्ट नावल पढ़ना पसंद करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी नावल को भी कोई बीच में ही छोड़ के चला जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने नावल को शॉर्ट करने की सोचा, और तो अब कोई मसला नहीं है। सब चाहते हैं कि अगर नावल लॉन्ग रखूँ तो मैं लॉन्ग ही रखूँगी, और आप लोगों के साथ अच्छे से चीज़ों को डिटेल भी शेयर करूँगी। अब कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग इन बातों को डिस्कस करते हैं तो उनका अलग से डिस्कशन होगा, और एपिसोड का रिस्पांस मुझे अलग से चाहिए। आप सब मेरी बातों को डिस्कस कर लेते हैं मगर फिर नावल का रिस्पांस देना ही भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नावल के एपिसोड को रीड करना। बट इससे पहले वो लोग जो मेरी नावल को रूह आरम नावल की कॉपी कहते हैं, साइड पे हो जाएं। मुझे ख़ुद नहीं पता कि इस नावल में ऐसा क्या है भाई, कि कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं कि आपने रूह आरम की कॉपी की हुई है। हसन जो है वो सलार, यारम, मुरुमा, जहांगीर और पता नहीं किस किस की कॉपी है, जबकि मैं सलार के अलावा किसी कैरेक्टर को नहीं जानती। अच्छा, आप लोग कॉपी ना रीड करें, आप जाके ओरिजिनल रीड करें। मुझे पर्सनली बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं रूह आरम नावल को रीड करूं, ताकि मुझे भी पता चले यार कि उसमें ऐसा क्या है जो मेरे नावल से मैच करता है। सो चलिए छोड़ें इस बात को और चलते हैं अपनी नावल की एपिसोड नंबर 37 की तरफ। नावल जाने हसन, अस्कलम आयशा अमान, किस्त नंबर 37। डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माई परमिशन। लगातार 3 बार मोबाइल बजकर बंद हो चुका था। हसन गहरी नींद में सोया हुआ था। मुसलसल मोबाइल बजने पर हसन ने आंखें रगड़ते, हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाते बगैर देखे कॉल रिसीव की। साले, कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कहाँ मरा हुआ था? तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। कितनी बार कॉल्स की हैं मैंने तुझे? कॉल उठाते ही खान की चटकती हुई आवाज़ हसन के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी थी। हसन ने फ़ौरन मोबाइल कान से कुछ दूर किया। थोड़ा आहिस्ता नहीं बोल सकता? कौन सी मौत आ रही है तुझे? और ये क्या तूने मेरी नींद ख़राब करने का ठेका लिया हुआ है? बचपन से ही तेरी ये गंदी आदत है। मेरी नींद का दुश्मन है तू। हसन ने आंखें मसलते उसकी चलती हुई ज़ुबान को ब्रेक लगाई। हाँ, तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो तू उठा क्यों नहीं रहा? सोया हुआ था क्या? सच में? नहीं, क्रिकेट खेल रहा था। हसन ने दांत पीस कर इस्तफसार किया। क्या अभी तक? खान को सदमा हुआ। हसन ने दांत किचकिचाए। अच्छा छोड़, ये बता रात कैसी गुजरी? खान ने एक्साइटेड सा होकर पूछा। हसन ने गर्दन मोड़कर अपने बाजू पर सर रखे सोई हुई अपनी मतय जान को देखा, जो तमाम तर मासूमियत चेहरे पर से जाए गहरी नींद सोई हुई थी। उसके नाजुक मोमी हाथ हसन के सीने पर थे। हसन के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। बस गुजर गई। हसन ने अपनी नींद से भारी होती गंभीर आवाज़ में इस्तफसार किया। क्या मतलब बस गुजर गई? मुझे सही सही एक एक डिटेल बता शाबा। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुझे अपनी प्राइवेट डिटेल्स भी बताता फिरूं। हसन आयशा के फूले गुलाबी गाल पर अपना अंगूठा मिस करते हुए बोला। यार ये चीटिंग है। अच्छा, तूने कहा था तू मुझे सब कुछ बताएगा सुबह उठकर। अब मुझे नहीं पता, बस तू मुझे सब कुछ बताएगा। हसन की बात पर खान रूहानसा होकर बोला। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आएगी अपने बड़े भाई और छोटी सी भाभी की प्राइवेसी में घुसते हुए? अच्छा, जिस टाइम आकर मेरे पास बैठकर क्लासें ले रहा था उस वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आया कि तू मेरा बड़ा भाई है और जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो मेरी छोटी भाभी? खान भड़क कर गोया हुआ।
میری جان، تو نے جو کلاسز دی تھی نا، اگر میں ان پر امپلیمنٹ کر لیتا تو میں اب تک کبارہ ہی بیٹھا ہوتا۔ ہاں تو میں کون سا ایکسپیرینس بندہ ہوں؟ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں نے پتہ نہیں کتنی راتیں رنگین کی ہوں۔ اور ایک اور بات، میری ہی ٹپ سے تو اس وقت ننگا پنگا بیڈ پر لیٹا ہے، سمجھا؟ ورنہ بغیر ایکسپیرینس کے تیرے بھی ہاتھ پیر چلنے نہیں تھے۔ ہاں آیا بڑا میری وجہ سے، جب محبوب بیوی پاس ہو تو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عائشہ کو دیکھتے حسن کے جذبات پھر سے انگڑائیاں لینے لگے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی ہے مجھے بتا، تو نے رات میں کیا کیا کیا؟ ایسے ہی نہیں میں نے اتنی خواری کی، تیرے لیے پورا گھر سجایا، پھر گھر والوں کو لے کر مری بھی چلا گیا تیری خاطر، جبکہ تو جانتا ہے میں تیرے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ساری رات میرے پیٹ میں مروڑ اٹھتا رہا ہے۔ اب اپنا وعدہ پورا کر اور سارا کچھ بھونک میرے سامنے۔ خان کی دہائیوں پر حسن کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں تجھے، پر پھر تجھے بھی اپنی جنگلی بلی کے ساتھ گزارے سارے مومنٹس میرے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے۔ حسن نے آخری پتہ پھینکا۔ جانتا تھا ابھی اس کے بعد کال بند ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ خان نے غصے میں آ کر کال کڑک سے بند کرتے موبائل بیڈ پر اچھالا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے دل بڑا کرتے حسن کو اجازت دی، اور اب وہ اس کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ کیسے پتہ لگاتا کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا؟ خان کا غصہ سماضے پر پہنچا تھا۔ فوراً ہی کمرے سے باہر نکلتا حسن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ حسن کے درگت بنانے کا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچتے ناپ سے اندر جھانکا۔ توبہ توبہ، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بیڈ پر ننگا پنگا لیٹا ہوگا۔ خان نے جلدی سے واپس مڑتے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ویٹ، اس کا اور میرا کیا پردہ؟ ہاں؟ خان نے سر جھٹکتے واپس دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا۔ یار، مگر اندر چھوٹی سی بھابھی بھی تو ہے۔ خان منہ بنا کر سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آتا دھڑم سے بیڈ پر بیٹھا۔ اس کے پیٹ میں پھر سے مرور اٹھنے لگے تھے۔ موبائل بجنے پر خان نے فوراً موبائل کی طرف دیکھا جہاں ینگ ماسٹر کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ خان نے کچھ نخرے دکھاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ جانتا تھا ینگ ماسٹر نے اسے منانے کے لیے ہی کال کی ہے۔ ہیلو، حسن کی بھاری مگر خوبصورت آواز سنائی دی۔ خان نے صرف ہنگارہ بھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر تو اٹھ ہی گئے ہے تو جا کر میرے اور میری بیوی کے لیے ناشتے کا آرڈر دے دے۔ وہ کچھ ہی دیر میں اٹھتی ہوگی تو اسے بھوک لگے گی، اور ہاں، اس کے لیے پاستا بنوانا، وہ آملیٹ نہیں کھاتی۔ خان نے غصے سے گہرے گہرے سانس بھرتے کڑک سے موبائل بند کرتے بیڈ پر اچھالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ حسن نے کروٹ لیتے رخ عائشہ کی طرف کیا جو اس کے بازو پر اپنی گلابی پھولی گال ٹکائے اپنا ننھا سا ہاتھ حسن کے سینے پر رکھے گہری سکون کی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی بیوٹی بون پر موجود تل کو دیکھتے حسن پھر سے بے قابو ہونے لگا تھا۔ اللہ کا نام لیتے اس کی بیوٹی بون پر جھکتے اپنے دانت گاڑھے۔ عائشہ ہلکا سا کسمس آئی تھی، پر گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے سوئی رہی۔ حسن اس کے دل پر دیوانہ وار اپنے دانت گاڑ کر اسے چوم رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتے اس کے بدن کے انگ انگ پر بے باکی سے اپنا ہاتھ پھرتا، اس کی نرم و ملائم دھڑکنوں کو زبان سے گیلا کرتا، جگہ جگہ لو بائٹس دینے لگا، اس کی دھڑکنوں پر لو بائٹس بناتا عائشہ کو نیند میں بھی سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حسن اس کی گردن کو چومتے اس کی بیلی بٹن میں اپنی شہادت کی انگلی گھماتا اپنی زبان کا لمس بکھیرنے لگا، اس کے پیٹ سے نیچے اپنا انگوٹھا مس کرتا عائشہ کو نیند میں بھی بے چین کر گیا تھا۔ ابھی حسن اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیر کے اسے تڑپاتا اس کا فون ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ حسن نے منہ بگاڑتے کال اٹھائی، جبکہ وہ اب بھی اس کی گہرائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا عائشہ کو گہرے گہرے سانس بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہیلو سر، کال اٹھاتے ہی اسپیکر سے آواز ابھری۔ ہیلو، کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں۔ کال کس لیے کی؟ کمپنی میں سب ٹھیک ہے؟ حسن جو عائشہ کی گہرائیوں پر جھکا اپنے ہونٹوں اور انگلیوں کا لمس بکھیرتا اسے نیند میں بھی تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا، دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ حسن نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں معلوم سر، اسٹاکس گر رہے ہیں دن بدن، شیئر ہولڈرز کو بھی سنبھالنا اب مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ ایک بار آ کر دیکھ لیتے تو۔ مخالف نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔
سامنے والے کا کسی بھی بات پر میٹر گھوم سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی آ کر دیکھتا ہوں سب کچھ۔ میرا آفس اچھے سے صاف کروا دینا اور بورڈ میٹنگ ارینج کرو، میں کل صبح تک پہنچ جاؤں گا وہاں۔ حسن نے سخت لہجے میں سنجیدگی سے استفسار کیا۔ عائشہ کا ہاتھ اس کے گہرائیوں کی طرف جاتا دیکھ حسن نے فوراً اس کا ہاتھ ہٹاتے اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے سہلانا شروع کیا، جبکہ اس کے پھر سے پرسکون ہو جانے پر حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اوکے سر، میں میٹنگ ارینج کر دوں گا۔ کیا دوپہر 2 بجے کی میٹنگ ٹھیک رہے گی؟ آپ کو آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ نہیں، 11 بجے کی ٹائمنگ رکھو، مجھے جلدی کام ختم کرنا ہے۔ اوکے سر، جیسا آپ کہیں۔ مخالف نے تابعداری سے جواب دیا۔ حسن نے ہنکارے بھرتے کال بند کی اور عائشہ کی طرف متوجہ ہوا، جو سکون محسوس کرتے گہرے سانس کھینچ رہی تھی۔ حسن نے مسکراہٹ دباتے اپنے ہاتھوں کی موومنٹ روک کر عائشہ کے چہرے کو دیکھا، جس پر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بننے لگا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ لبوں کا بوسہ لیتے پھر سے سہلانا شروع کیا۔ عائشہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جو حسن کو پھر سے بری طرح بہکا چکی تھی۔ بیبی جانا، گیٹ اپ مائی بیبی۔ اس کی گردن اور گالوں کو چومتے حسن مسلسل اس کی گہرائیوں کو سہلا رہا تھا۔ عائشہ کے نہ اٹھنے پر حسن نے ایک بے باک سی جان لیوا شرارت کی، جس کے ہاتھوں عائشہ درد سے تڑپ کر ایک ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حسن کا ہاتھ نکال کر باہر جھٹکتے اپنے اوپر کمفرٹر اچھے سے لپٹتے غصے سے سرخ چہرہ لیے حسن کا گھور کر دیکھی۔ گڈ مارننگ مائی بیبی۔ میرا بچہ تو فٹ سے اٹھ گیا۔ کتنا اچھا طریقہ ہے نا اپنے بیبی کو اٹھانے کا۔ اب سے روز ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ ایک خوبصورت رومانٹک نائٹ کے بعد ایک خوبصورت رومانٹک صبح۔ حسن اپنے دونوں ہاتھ اس کی ٹانگوں کے دائیں بائیں رکھتا، اس کے چہرے کے قریب تر اپنا چہرہ کرتا، اس کے ہونٹوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا، آنکھ ونگ کیے گویا ہوا، پھر زور سے اس کے سرخ لبوں کو چوم گیا۔ عائشہ سٹ پٹا کر اپنا سرخ چہرہ لیے نظریں چکا گئی۔ چلو اب میرا بچہ جلدی سے اٹھ جاؤ۔ حسن عائشہ کے چہرے پر پھیلے شرم و حیا کے رنگ دیکھ کر محظوظ ہوتا، اس کے لبوں کو چوم کر اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ میں دباتا، جذبات سے بھاری ہوتی اپنی خوبصورت آواز میں بولا، نہیں، مجھے ابھی سونا ہے۔ عائشہ شرم سے سرخ چہرہ لیے جلدی سے کہہ کر کمفرٹر میں گھس کر آنکھیں سختی سے موند گئی۔ ننھا سا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نہیں، بس اور ابھی نہیں سونا، ناشتہ کر کے پھر سو جانا آرام سے، مجھے کام پر جانا ہے، اور آج بھی میں چاہتا ہوں میرا بیبی مجھے جاتے ہوئے ڈھیر ساری کسز پیک کر کے دے۔ حسن نے کمفرٹر اس کے اوپر سے ہٹا کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ ابھی تو 7 بجے ہیں نا، اتنی صبح صبح کیوں جگا رہے ہیں مجھے؟ عائشہ روحان سی ہوتی گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نیند سے آنکھیں گلابی ہوئی پڑی تھیں، جبکہ حسن اسے اپنے شرٹ پہنا رہا تھا۔ ابھی نہانا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، پھر مجھے ڈھیر ساری کسز دینی ہیں، اس کے بعد آرام سے سو جانا۔ چلو اٹھو، شاباش۔ حسن اسے اپنی شرٹ پہناتا پیار سے کہہ کر اسے اپنی گود میں بھر کر باتھ روم میں لاتے شرٹ پر بٹھایا، جبکہ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہی تھے، جس سے اس کے وجود کی مکمل گہرائیاں نظر آ رہی تھیں۔ سونے دینا پیارے شاہ جی، عائشہ نیند سے بوجھل آواز میں حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کے معصومیت سے بولی۔ حسن کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نیند آ رہی ہے میرے پیارے بیبی کو؟ حسن نے اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے محبت سے استفسار کیا۔ عائشہ نے معصومیت سے زور و شور میں اسبات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ والی نیند آئی ہے؟ عائشہ نے پھر سے اسبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند ٹال نہیں سکتی؟ عائشہ نے نفی میں زور سے سر ہلایا۔ پھر تو اس نینے کو بھگانا بہت ضروری ہے۔ عائشہ نے زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ جو نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاں نہ میں سر ہلا رہی تھی، ایک دم سے حسن کی طرف دیکھی، جو آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسے بھگا دینا چاہیے۔ حسن نے لو دیتی نگاہوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ عائشہ نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ حسن اسبات میں سر ہلاتے اس کے سرخ ملائم لبوں پر جھک چکا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کے خوشبودار سانسوں کو پیتے، اپنے ہاتھ کے نیچے اس کی نرم و ملائم جسم کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس کی گردن سے دھڑکنوں تک آتے اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ اس کی بیلی بٹن میں
اپنی زبان گھماتے کل رات کی دی گئی اپنی سوغاتوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ حسن اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو دیوانہ وار چومتا، اسے پاگل کرتا، ایک جھٹکے سے اس میں اپنا آپ سما گیا۔ عائشہ درد سے تڑپ کر حسن کا سینہ اپنی مٹھیوں میں جگڑتی اپنا سر حسن کے سینے پر ٹکا گئی۔ حسن لمحہ بہ لمحہ جنونی ہوتا، اپنی شدتیں بڑھاتا، قطرہ قطرہ اس میں بہہ رہا تھا۔ عائشہ حسن کی گردن میں بازو باندھے، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے، حسن کی شدتیں خود پر برداشت کرتی پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حسن کی نظر گھڑی پر پڑی جو 8 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ اس کی قربت میں یہ 1 گھنٹہ کیسے گزرا تھا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ 1 بجے کی حسن کی فلائٹ تھی واپس کوریا کے لیے۔ حسن جلدی سے اسے خود سے الگ کرتا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا پسینے سے بھیگا چہرہ اوپر کو اٹھاتا، اس کی خوبصورت ہزل گلابی آنکھوں میں جھانکا۔ عائشہ ادموہی سے ہوتی واپس اپنا چہرہ حسن کی گردن میں چھپا کر آنکھیں موند گئی۔ حسن اسے شیلف کے پیچھے لگے شیشے کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھاتا باتھ ٹب کی طرف بڑھا۔ باتھ ٹب میں پانی چیک کرتے، بعد گاؤن باتھ ٹب کے قریب رکھتے عائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی جانم، یہاں آ جاؤ میری جان۔ شاہ جی میری زندگی۔ حسن ایک نظر اس کا تھکا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتا چل کر اس کے پاس آیا۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا اور چلا بھی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ عائشہ حسن کو دیکھتی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئی ہوئی آواز میں بولی۔ حسن کو بے اختیار اس پر ڈھیروں پیار آیا اور اپنی معصوم ننھی سی جان پر ترس بھی۔ عائشہ کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے شدت سے اس کے گالوں کو چوم لیا۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، ابھی نہا کر ناشتہ کرو گی نا تو پاور آ جائے گی میرے بیبی میں۔ حسن اسے اپنی گود میں اٹھاتا باتھ ٹب کی طرف بڑھتا، اسے باتھ ٹب میں لٹا گیا۔ شاہ جی میں کل نانی کر لوں گی نا، آج نہیں کرتی۔ عائشہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھا۔ میرا بچہ غسل واجب ہے، چلو جلدی سے نہا لو، شاباش، 2 منٹ کا کام ہے۔ حسن نے پیار سے اس کے گال سے ہلائے۔ عائشہ نے اپنا نچلا لب باہر کو نکالے، رونے کی تیاری پکڑے۔ حسن کو دیکھا۔ نو ایکسکیوز، چلو جلدی سے نہا لو، میں واپس آؤں تو تم مجھے ریڈی ملو، ورنہ میں نے نہلانا شروع کیا تو آج کا پورا دن باتھ روم میں گزارنا پڑ جائے گا۔ حسن چوکی سے آنکھ ونک کرتا اس کے باہر کو نکلے نچلا لب کو اپنے ہونٹوں میں کھینچ کر چومتا باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ حسن کے جاتے ہی عائشہ ناک منہ چڑھا کر باتھ ٹب میں ہی سوتی بنی۔ حسن کا واش روم کو چیوں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف دیوار پر فل سائز خوبصورت سا شیشہ لگا تھا اور ایک فل سائز شیلف اور سینک۔ شیلف پر ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ شیلف کے سامنے والی دیوار پر فل سائز الماری بنی تھی جس میں حسن اور عائشہ کی پرسنل چیزیں، باتھ گاؤن، تولیے اور شیمپو وغیرہ جیسی چیزیں موجود تھیں۔ سامنے 2 دروازے جس کے ایک طرف باتھ روم اور دوسری طرف واش روم تھا۔ دونوں ہی بے انتہا عالیشان اور خوبصورت تھے۔ حسن باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آتا وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ اسے جلد سے جلد ریڈی ہونا تھا تاکہ فلائٹ کے لیے لیٹ نہ ہو جائے، پھر عائشہ اور خان کو بھی تو منانا تھا ابھی۔ حسن 15 منٹ میں ہی نہا کر کپڑے چینج کیے باتھ روم میں داخل ہوا۔ حسن نے دروازے سے ہی جھانکا، عائشہ باتھ ٹب میں نہیں تھی۔ واپس کمرے میں آتے عائشہ کو ڈھونڈا، وہ کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ گیسٹ روم اور چینجنگ روم بھی چیک کیا۔ واپس باتھ روم میں آتے عائشہ کو ڈھونڈا، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اپنی ننھی پری کو باتھ ٹب کے اندر ہی گٹلی بنے سوتا پایا۔ پانی اس کے گلے سے تھوڑی تک کو بھگوئے ہوئے تھا، آدھے کانوں تک بھی پانی تھا، مگر وہ محترمہ سکون سے اپنے دونوں ہاتھوں کے مکے بنائے تھوڑی کے نیچے لگائے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ 2 ہی خاص انسان ہیں میری زندگی میں، مگر دونوں کے دونوں نشئی۔ بھائی ملا وہ بھی نشئی، اب بیگم ملی وہ بھی نشئی۔ حسن نے گہری سانس بھرتے اس ننھی آفت کو دیکھا، پھر اس پر ڈھیروں پیار اور ترس بھی آیا۔ حسن نے اپنے ڈر کے ہاتھوں رشتہ تو مکمل کر لیا تھا، مگر اب وہ نازک جان مشکل میں آ چکی تھی۔ حسن کچھ پل اسے وہیں کھڑے ہاتھ باندھ کر دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے باتھ ٹب کے قریب جھک کر پاؤں کے پنجے کے بل بیٹھا۔ اس کے معصوم چہرے پر آئے گیلے بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کرتے اپنا انگوٹھا اس کے سرخ بھرے بھرے ہونٹوں پر مسلا، پھر اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں زور سے دباتے اٹھ کھڑا ہوا۔
عائشہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے اپنی گردن ٹیڑھی کی. سامنے ہی دھندلائی آنکھوں سے حسن کی پشت کو دیکھتے اس نے زور زور سے آنکھیں مسلی. حسن واپس اپنے کپڑے اتار رہا تھا. شاہ جی. عائشہ اپنے سوکھے حلق کو ترک کرتی حسن سے مخاطب ہوئی، جو اپنی شرٹ اتار چکا تھا اور اب اسے صحیح سے ہینگ کر رہا تھا. یس جانشاہ. حسن نے اپنی پینٹ کی زپ کھولتے پینٹ بھی اتاری. وہ صرف شارٹس میں ملبوس تھا. آپ اب واپس کیوں آ گئے؟ حسن کو یوں اپنی طرف آتا دیکھ عائشہ کی ننھی سی جان ہوا ہو رہی تھی. اس لیے کیونکہ ابھی تک میرے بیبی کی نیندیں نہیں اڑیں. اب مجھے پھر سے محنت کرنی ہوگی، حسن شوخی سے کہتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا. نہیں، مجھے نیند نہیں آئی. وہ میں تو صرف چیک کر رہی تھی کہ یہاں نیند آتی ہے کہ نہیں. عائشہ باتھ ٹب میں پیچھے کو کھسکتی ہکلاتے ہوئے بولی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے. نو مائی بیبی، میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ میرے آنے سے پہلے نہا لینا، ورنہ مجھے محنت کرنی پڑے گی. پر کوئی بات نہیں، آج میں اپنے بیبی کو خود ہی نہلاتا ہوں. حسن باتھ ٹب میں داخل ہوا، جو سیمنٹ اور پتھر کا بنا بے حد بڑا اور خوبصورت تھا. دیوار سے آبشار کی طرح پانی اس میں گرتا تھا. باتھ ٹب کے کناروں پر خوبصورت لائٹس لگی تھیں، مگر اس وقت وہ بند تھیں کیونکہ دن کا وقت تھا. تو میں نہا رہی تھی. آپ کیوں آ گئے اتنی جلدی؟ عائشہ کپ کپاتے ہوئے مسلسل پیچھے کو کھسک رہی تھی. نو مائی بیبی، یور ٹائم از اوور ناؤ. حسن ایک جھٹکے سے اس کی ٹانگ کھینچتے اسے اپنے قریب تر کر گیا. میں نہا لوں گی، آپ جائیں نا یہاں سے. حسن نے اس کی شرٹ اتارنے لگا تھا. عائشہ نے آگے سے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے بھرائی ہوئی آواز میں حسن سے کہا، بیبی گرل، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، مجھے کام پر بھی جانا ہے. حسن نے آنکھیں دکھاتے سخت لہجے میں استفسار کرتے ایک ہی جھٹکے سے اس کے تن سے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی. عائشہ سرخ چہرہ لیے حسن کے سینے میں اپنا آپ چھپانے لگی. حسن نے اس کے انر کے ہک کھولتے اسٹرپس کو کندھوں سے نیچے سرکائی. عائشہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے انر گرنے سے بچایا. حسن کو رحم طلب نظروں سے دیکھتی اسے مزید پاگل کر رہی تھی. حسن نے اس کے ہاتھ ہٹاتے انر اس کے وجود سے الگ کیا. عائشہ نے فوراً اپنا آپ حسن کے سینے میں چھپایا تھا. اس کا پورا دودھیا جسم سرخ پڑتے خون چھلکا رہا تھا. حسن نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا معصوم چہرہ اپنے سینے سے نکالا، جو بس کچھ ہی دیر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی. اس کی شرم و حیا کا خیال کرتے حسن نے اس کا رخ موڑتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کی دھڑکنوں کو ہلکے ہاتھوں سے دبایا. عائشہ نے اپنا سرخ انار چہرہ موڑتے حسن کو دیکھا، پھر بھیگی نگاہیں لیے اپنا نچلا لب باہر کو لٹکائے معصومیت سے نظریں جھکا گئی. حسن نے اس کے پھولے گال کو چومتے اسے نیچے کو جھکائے اس کی پشت پر اپنے دانت کاڑے. عائشہ مٹھیاں سختی سے بھینچتی اپنے کپ کپاتے جسم پر حسن کے جان لیوا لمس برداشت کرنے لگی. حسن باتھ ٹب کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا، عائشہ کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے جسم کے انگ پر بے باکی سے ہاتھ پھرتا اس کی گردن اور کان کی لو پر اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا. عائشہ کی سانسیں گہری ہوتی جا رہی تھیں. حسن بدہوشی میں اسے نیچے کرتا، اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا، اپنا آپ اس میں سما گیا. عائشہ کی زوردار چیخ کو وہ اس کے حلق میں ہی گھونٹ گیا تھا. اس کی نازک گردن پر اپنے ہلکے ہاتھ کی پکڑ رکھتا شدت سے اپنا آپ اس میں سمائے ہوئے تھا. آنسو ٹوٹ کر اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے عارض کو بھی کھو رہے تھے. شاہ جی پلیز، میں مر جاؤں گی. حسن کی شدتوں پر عائشہ شدت سے آنسو بہاتی تڑپ کر گویا ہوئی. نہیں میری جان، شوہروں کی قربت پر بیویاں مرتی نہیں بلکہ نکھرتی ہیں. جذبات سے بھاری ہوتی گمبھیر آواز میں کہتے اس کی دودھیا گردن پر اپنے لمس بکھیرے. روپ شاور کی نیم گرم پانی کے نیچے بھیگتے حسن کی جان لیوا شدتیں برداشت کرتے عائشہ کی سانسیں تھم رہی تھیں. اوکے، بس ایسے روتے نہیں ہیں میری جان. عائشہ کے شدت سے ہچکیاں بھر بھر کے رونے پر حسن نے اپنا وجود اس سے الگ کرتے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے چن کر صاف کیے. بس کر دینا، مجھ سے اور نہیں برداشت ہو رہا. اوکے میری جان، بس اور کچھ نہیں کر رہا میں، رو نہیں. حسن نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی گلابی آنکھوں پر اپنے لب رکھے. عائشہ نے آنکھیں رگڑتے حیرت سے حسن کو دیکھا. سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا تھا کچھ نہیں کرتا. اس کی آنکھوں میں حیرت اتری دیکھ حسن نے لب دبا کر شیمپو ہاتھ میں لیتا اس کے بالوں میں
لگاتا ہلکی ہلکی مساج دینے لگا۔ واشر ہاتھ میں لیتے اس کے جسم پر مل کر اسے اچھے سے نہلانے لگا۔ عائشہ کو نہلانے کے بعد حسن نے اسے باتھ روب پہنا کر اس کے بالوں میں اچھے سے تولیہ لپیٹا، پھر اسے گود میں اٹھائے باہر لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ حسن اس کا ماتھا چوم کر واپس باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں حسن واپس نہا کر باہر نکلا۔ اس کی نازک جان بیوی نے اسے 2 بار غسل لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسن کپڑے چینج کیے باہر نکلا۔ عائشہ بیڈ پر گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگائے اپنا چھوٹا سا ہاتھ پھولے سرخ گال کے نیچے ٹکائے آنکھیں موند کے لیٹی ہوئی تھی۔ حسن ایک نظر اسے دیکھ کر وارڈروب کی طرف بڑھتا اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ ڈارک بلیو کلر کی شارٹ فراک جس کے فل فلیئر والے بازو تھے، اس کے نیچے چنٹ والا پاجامہ نکالے اس کے چھوٹے سے کپڑے لیے بیڈ پر آیا۔ عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھاتے تولیہ اس کے بالوں سے نکالتے اس کے بالوں کو ہلکا ہلکا سکھایا، پھر اس کا باتھ روب الگ کرتے اسے انڈر گارمنٹس پہنا کر کپڑے پہنائے۔ عائشہ منسی حسن کے حصار میں بیٹھی تھی۔ اسے کپڑے پہنا کر حسن اپنی گود میں اٹھائے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے اسے ٹیبل پر بٹھایا۔ عائشہ کا چہرہ مرجھایا سا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی حسن کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ حسن اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو چوم کر اس کے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ بال ابھی گیلے تھے اس لیے انہیں پشت پر ہی کھلا چھوڑ کر اس کا بیبی لوشن ہاتھ میں لیتا ایک ایک ٹچ اس کے پھولے سرخ گالوں پر، ناک، تھوڑی اور ماتھے پر دیتا اپنی انگلیوں کی مدد سے ہلکی ہلکی مساج دینے لگا۔ حسن کو اپنی انگلیاں اس کے نرم و ملائم چہرے میں دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے نازک مومی ہاتھوں اور گردن پر بھی اچھے سے لوشن لگاتے مساج کی، پھر کاجل ہاتھ میں لیتے اس کے پھولے گال پر ایک ٹیکا لگایا۔ عائشہ مزے سے اپنا معصوم چہرہ حسن کے آگے کیے چہرے پر کیوٹ سی اسمائل سجائے بیٹھی خود کو تیار کروا رہی تھی۔ حسن ایک پنک کلر کی لپ بام اٹھاتے اس کے پہلے سے سرخ پڑتے لبوں کی زینت بنائی جو اندر سے سفید رنگ کی تھی۔ حسن نے اس کے ہونٹوں پر لپ بام لگاتے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کیے۔ عائشہ کیوٹ سا مسکرا کر حسن کو دیکھی۔ حسن ڈارک بلیو شرٹ جو ہلکا سا بلیک شیڈ بھی دیتی تھی جس سے اس کی کثرتی جسامت واضح ہو رہی تھی، اس کے نیچے خاکی کلر کی پینٹ پہنے، پینٹ کے اوپر بیلٹ لگائے، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، اپنی وینی بازو پر برانڈڈ گھڑی پہنے، رنگ فنگر میں مردانہ خوبصورت انگوٹھی، گلے میں سلور چین پہنے اپنے بال بنا رہا تھا۔ حسن کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے عائشہ کے دل نے زور سے بیٹ مس کی۔ عائشہ نے حسن کے ہاتھ سے برش لیتے حسن کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا، پھر مسکرا کر اس کے بال بنانے لگی۔ عائشہ نے 2 منٹ میں ہی حسن کے پیارے سے بال بنائے، پھر اپنا بیبی لوشن ہاتھ پر لیتی حسن کے گال، ناک اور ماتھے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لگانے لگی۔ اپنا کاجل ہاتھ میں پکڑے حسن کے گال پر لگانے ہی لگی تھی جب حسن نے فوراً اس کی نازک کلائی تھامی۔ کیا کر رہی ہو؟ ٹیکا لگا رہی ہوں نا آپ کو۔ عائشہ نے حسن کو دیکھتے معصومیت سے استفسار کیا۔ بیبی، میں بچہ تھوڑی ہوں اور ابھی کام پر بھی تو جاؤں گا۔ اچھا۔ عائشہ نے منہ بناتے حسن کے کان کے نیچے گردن پر ٹیکا لگایا، پھر اپنی لپ بام اٹھاتے حسن کے گلابی ہونٹوں پر لگائی۔ ایسے کریں۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو باہم پہ بست کرتے حسن کو بتایا۔ حسن نے اس کے دیکھا داکھی اپنے ہونٹوں کو آپس میں ملایا۔ عائشہ کھلکھلا کر خوش ہوتی حسن کے گلابی ہونٹ جو کہ اب سرخ ہو گئے تھے ان پر زور سے اپنے لب رکھے، پھر اپنا بیبی پاؤڈر اٹھاتی حسن کے گلے میں ڈالنے لگی۔ ہاں، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری شرٹ خراب ہو جائے گی بیبی۔ حسن نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے پاؤڈر لیا۔ آپ چپ ہو جائیں نا، میں آپ کو تیار کر رہی ہوں۔ میرا بچہ، میں نے کام کے لیے جانا ہے، شرٹ خراب ہو جائے گی میری نا۔ حسن نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتے اس کے گال سے ہلا کر پیار سے سمجھایا۔ تو پھر آپ سے میری والی خوشبو کیسے آئے گی؟ عائشہ روحان سے ہوئی۔ حسن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ جب میں گھر ہوں گا نا پھر لگاؤں گا۔ حسن نے اس کا پھولا گال چوما۔ عائشہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی حسن کا پرفیوم اٹھا کر اس پر چھڑکنے لگی۔ حسن نے ریڈی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا ارادہ اپنے بال دوبارہ بنانے کا تھا، مگر آئینے میں خود کو دیکھتے حسن کو حیرت ہوئی۔ وہی بال جو وہ 35 منٹ میں بناتا تھا اس کی بیگم نے صرف 2 منٹ میں بنا دیے تھے۔
بیبی یہ تم نے میرے بال کیسے بنا لیے؟ حسن نے اپنے بالوں کو دیکھتے حیرت سے عائشہ سے پوچھا۔ کیوں ٹھیک نہیں بنے کیا؟ عائشہ آگے ہوتی حسن کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے بال دیکھنے لگی۔ ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں، مگر مجھے انہیں بنانے میں 35 منٹ لگتے ہیں اور تم نے 2 منٹ میں بنا دیے۔ حسن اپنے بال زیادہ تر کورین سٹائل میں ہی رکھتا تھا، ایک سائڈ سے پیچھے اور ایک سائڈ سے تھوڑے سے ماتھے پر۔ اس کے بال بہت زیادہ سلکی ہونے کی وجہ سے جلد بکھر جاتے تھے، جس سے اسے کافی ٹائم لگتا تھا اپنے بال بنانے میں۔ بس بنا لیے، عائشہ نے نخرہ دکھاتے کندھے اچکا کر ایک ادا سے آنکھیں گھمائیں۔ حسن مسکرا کر اس کے لبوں کو شدت سے چومتا ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا سامان واپس ڈرار میں رکھنے لگا۔ شاہ جی جانشاہ، حسن نے مصروف سے انداز میں استفسار کیا۔ مجھے پشی آئی ہے، عائشہ نے ٹانگیں ہلاتے حسن کو دیکھ معصومیت سے کہا۔ تو میرا بیبی جلدی سے جا کر پشی کر لے، پھر نیچے چلتے ہیں۔ حسن نے اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اس کے گالوں کو چوما۔ میں جاؤں کیسے؟ مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ عائشہ نے رونی شکل بناتے حسن کو دیکھا۔ حسن مسکراہٹ دباتا اسے گود میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ کر لو تو مجھے آواز لگاؤ، میں آتا ہوں پھر، اوکے؟ حسن پیار سے اس کا گال تھپک کر اسے واش روم میں اتارتا باہر نکل آیا۔ حسن نے جلدی اپنے کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں سوٹ کیس میں پیک کیں، پھر واش روم کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے اسے اتنی دیر سے کوئی آواز نہیں لگائی تھی۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی نظر اس ننھی پری پر پڑی جو شیشے کے اندر گھسی اپنے منہ کے زاویے بگاڑ کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ حسن کا عکس آئینے میں دیکھتے ہی عائشہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا بیبی کیوں ڈرا رہی ہو بیچارے آئینے کو؟ حسن نے اس کو پیچھے سے ہک کرتا شوخی سے بولا۔ عائشہ نے منہ بناتے حسن کو گھورا۔ مجھے لے کر جائیں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ عائشہ نے لاٹ سے اپنے بازو واہ کیے حسن کو دیکھا۔ اچھا تو واش روم سے باہر تک کیسے آئی؟ حسن نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ بہت مشکل سے خود کو کھینچ کر لائی ہوں، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ہی گر جاؤں گی، بڑی مشکل سے بچی ہوں گرتے۔ عائشہ حسن کو دیکھتی ڈرامائی انداز میں آنکھیں پٹا کر بازو واہ کیے بولی، جس کا صاف مطلب تھا اب مجھے چکیں اور باہر لے کر جائیں۔ حسن اس کے ڈراموں پر اسے گھور بھی نہ سکا اور پھر سے گود میں اٹھائے اس کا گال چومتا اسے لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ نیچے اب تک خاموشی کا راج تھا، شاید گھر والے اب تک نہیں پہنچے تھے۔ حسن اسے گود میں اٹھائے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا، جہاں خان صاحب پہلے سے موجود اپنی پلیٹ بھر کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ خان کو یوں بیٹھ کر ناشتہ کرتے دیکھ حسن کے تن بدن میں آگ بھڑکی تھی۔ پہلی بار وہ حسن کی موجودگی میں اس کے بغیر بیٹھ کر ٹھونس رہا تھا۔ حسن کا موڈ خان سے بری طرح بگڑ چکا تھا۔ عائشہ کو نرمی سے کرسی کھینچ کر اس پر بٹھاتے خود اس کے ساتھ بیٹھا۔ آج حسن اپنی کنگ سائز کرسی کے بجائے درمیان میں ہی بیٹھا تھا، سامنے ہی خان بیٹھا بغیر ان دونوں پر توجہ دیے اپنا منہ بھر رہا تھا۔ ناشتہ لے آئیں، حسن نے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں آنکھ لگائی، جبکہ ایک قہر بار نگاہ اس نے خان کے پھولے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی۔ ملازمہ فوراً سے ناشتہ لاتی ان دونوں کے سامنے ٹیبل پر لگا گئی۔ حسن کے سامنے آملیٹ اور چائے کا کپ رکھا تھا، جبکہ عائشہ کے سامنے پاستا اور جوس کا گلاس۔ حسن نے آملیٹ کا پہلا بائٹ لیتے ہی ایک دم ہی منہ سے اگل کر پلیٹ میں واپس پھینکا۔ چہرہ یک دم ہی ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ حسن نے فوراً ہی چائے کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا اور اگلے ہی لمحے پھو کر کے پورا منہ سے باہر پھینکا۔ حسن ایک دم ہی کھڑا ہوا تھا، اس کی پینٹ پر بھی تھوڑی سی چائے گر گئی تھی۔ اگلی نظر حسن نے خان پر ڈالی، جس کے چہرے پر حسن کی تھوکی ہوئی چائے تھی۔ خان سپاٹ چہرے کے ساتھ ہونٹوں کو باہم پہ وسط کیے ٹیبل کو گھور کر دیکھ رہا تھا، پھر ٹیشو ہاتھ میں لیتے اپنے چہرے سے چائے کو صاف کیا، جبکہ چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ عائشہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ حسن نے ایک قہر بار نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، جس پر عائشہ اپنے چھوٹے ہاتھ ہونٹوں پر رکھے اپنی ہنسی دبانے کی ناکام سی کوشش کرتی پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ اسٹاپ اٹ بیبی گرل، ہیو اے بریک فاسٹ رائٹ ناؤ، حسن نے گرجدار آواز میں کہتے ٹیشو ہاتھ میں لیتے اپنی پینٹ پر لگے چائے کے قطرے صاف کیے۔ عائشہ جلدی سے خاموش ہوتی ناشتہ کرنے لگی، مگر پاستا کا ایک ہی بائٹ منہ میں ڈالتے اس نے فوراً منہ سے تھوکا تھا۔ اپنی زبان کو باہر نکالے اپنے ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتے اچھلتے ہوئے وہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا بیبی گرل؟
حسن کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، شاید کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی تھی۔ حسن نے فوراً ہی جوس کا گلاس اٹھاتے عائشہ کے لبوں سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے عائشہ نے جوس گلاس میں ہی اگل دیا اور مزید تیز تیز کرسی پر اچھل اچھل کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے شدت سے سرخ پڑ چکے تھے، معصوم چہرہ بے حد سرخ تھا۔ ڈیم اٹ، پانی لے کر آؤ فوراً، حسن نے دھاڑتے ہوئے ہانک لگائی۔ ملازمہ فوراً سے پانی کا گلاس لاتی حسن کے ہاتھوں میں تما گئی۔ حسن نے فوراً عائشہ کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہی عائشہ نے پانی منہ سے اگلا اور تڑپ کر اپنے ہاتھ ٹیبل پر زور زور سے مارتے کرسی پر اچھل اچھل کر رونا شروع کر دیا۔ حسن نے ایک قہربار نگاہ خان پر ڈالی جو ان دونوں کو سرے سے ہی اگنور کیے اپنا سینڈوچ ختم کرنے پہ لگا تھا۔ خان ان دونوں سے یوں الگ تھلگ ہو کر بیٹھا تھا گویا وہاں کوئی اس کے علاوہ موجود ہی نہ ہو۔ حسن نے وہی پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا جو عائشہ کو پلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے حسن نے واپس پانی اس میں تھوکتے گلاس زور سے فرش پر دے مارا۔ پانی میں بے تحاشا نمک تھا۔ ملازمہ، حسن نے دھاڑتے ہوئے آواز لگائی۔ وہ کبھی بھی ماریہ بی کے علاوہ کسی ملازمہ کو اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ ملازمہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی صاحب کی اولاد، یہ کس قسم کا ناشتہ بنایا ہے تم نے؟ حسن نے ٹیبل پر پڑی آملیٹ کی پلیٹ نیچے فرش پر الٹ دی۔ صاحب جی، میں نے تو نہیں بنایا، جس نے بھی بنایا ہے اسے میرے سامنے لے کر آؤ، حسن نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے سہم کر خان کی جانب دیکھا۔ صاحب جی، وہ تو چھوٹے صاحب نے بنایا تھا، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے استفسار کیا۔ کون چھوٹا صاحب؟ اگلے ہی پل حسن کی نظر ایک دم خان پر پڑی تھی جو دنیا و مافیہ سے بنیاز اپنے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ سب کو یوں اگنور کیے بیٹھا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ خان نے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگاتے گھونٹ گھونٹ بھرنا شروع کیا۔ تو تم نے جانے کیوں دیا اسے کچن میں؟ حسن نے ایک بار پھر غصے سے دھاڑا۔ صاحب جی، چھوٹے صاحب کا حکم تھا، ہم کیسے ٹال سکتے تھے؟ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اور یہ پانی تو تم لے کر آئی ہو نا؟ حسن کا غصہ سنوازے پر تھا۔ صاحب جی، چھوٹے صاحب نے کہا تھا جب پانی مانگے تو یہی گلاس لے کر آنا۔ آنٹی، آپ اندر جائیں، حسن کو غصے میں دیکھ عائشہ نے جلدی سے ملازمہ کو اندر بھیجا۔ حسن کا رخ اب خان کی طرف تھا جو اپنا سینڈوچ ختم کیے اب آملیٹ کی طرف جھکنے والا تھا۔ حسن نے فوراً اس کے سامنے آملیٹ کی پلیٹ کھینچتے اپنے سامنے کی اور کانٹے میں بھر کر منہ میں ڈالا۔ پانی لے کر آؤ۔ اگلے لمحے حسن کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔ فوراً منہ سے اگلتے زور سے چیخا جبکہ لہو رنگ آنکھیں خان پر گڑھی تھیں۔ ملازمہ فوراً 2 گلاس پانی بھر کر لائی۔ حسن نے فوراً گلاس ہاتھ میں لیتے گھونٹ گھونٹ بھرتے اپنے حلق میں اتارا۔ گلاس خالی کرتے زور سے ٹیبل پر پٹخا۔ حسن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خان اپنے وہی ازلی ٹھنڈے انداز میں ٹیشو ہاتھ میں لیتا اپنی انگلیاں اور ہونٹ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے تھوڑا آگے کو جھک کر حسن کی خون چھلکتی۔ یہاں پر ایک ورڈ مسنگ ہو گیا ہے تو یہاں پر آئے گا۔ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے تھوڑا آگے کو جھک کر حسن کی خون چھلکتی آنکھوں میں جھانکا۔ خان سے پنگا از ناٹ چنگا میری جان، اگلی بار کی تیری گولڈن نائٹ کو سلور نائٹ میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی شہیر خان نہیں۔ خان حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسپاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عائشہ اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھے بھر آئی آنکھوں سے کبھی حسن کو دیکھتی تو کبھی خان کی چوڑی پشت کو جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ حسن گہری سانس خارج کرتا کرسی پر ڈھہنے والے انداز میں بیٹھا۔ حسن کے بیٹھتے ہی ملازمہ نے جلدی سے ٹیبل کو صاف کرتے دوبارہ سے ناشتہ لگایا جو پہلے سے بنا کر رکھ چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد حسن ڈائننگ ہال سے عائشہ کو لے کر باہر نکلا۔ خان لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی تھی۔ حسن کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی جسے وہ جلد ہی چھپا گیا۔ اگر حسن اور خان آپس میں دشمن ہوتے تو خان حسن کا سب سے حسین اور خوبصورت دشمن ہوتا۔
جو سنجیدگی میں قیامت ڈھاتا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ حسن کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بیبی گرل، تم اوپر روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ حسن نے عائشہ کو کمر سے ہلاتے اس کے گال پر لب رکھے اسے اوپر بھیجا۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ حسن خان کی طرف بڑھتا اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے تک لایا۔ چھوڑ دے مجھے، خان نے غصے سے اپنا کالر چھڑوایا اور باہر جانے کے لیے پر تولے۔ یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہاں آ میرے پاس۔ حسن فوراً دروازے کے آگے کھڑا ہوتا اپنے بازو آ کیے بولا۔ خان اپنے سینے پر دونوں بازو باندھے اپنا چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یار آنا، سب کچھ بتاتا ہوں تجھے۔ حسن نے اپنا بازو پھیلائے اسے اپنی طرف بلانا چاہا۔ خان ایک ٹیڑھی نظر حسن کے چہرے پر ڈالتا پھر سے نظر موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حسن نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا۔ اس کے اپنی طرف نہ آنے پر حسن خود ہی آگے بڑھتا اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا اپنے گلے سے لگا گیا۔ چھوڑ دے مجھے، خان نے نخرے دکھاتے ہاتھ پیر مارے۔ یار بس کر دینا، بتاتا ہوں تجھے۔ اب بدلہ تو لے لیا ہے تو نے، اب کس بات کا تجھے غصہ آیا ہوا ہے؟ حسن خان کی کمر پر پکڑ مضبوط کرتے گویا ہوا۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا، سب بتاؤں گا، یہ کہہ کر پھر تو مکر گیا۔ خان نے غصے سے ایک مکہ حسن کی کمر پر جھڑا۔ تو یار بتاتا ہوں نا، اب جو کیا سب بتاؤں گا۔ اب اپنی بیوی کے سامنے تو اپنے راز تیرے آگے نہیں کھول سکتا تھا نا؟ سچ میں جو کیا سب کچھ بتائے گا نا؟ خان حسن سے الگ ہوتا اس کے چہرے کو بغور دیکھ گویا ہوا۔ ہاں بھائی، سب کچھ بتاؤں گا۔ حسن چل کر بیڈ پر بیٹھا۔ خان خوشی سے بھانچے کھولے ایکسائٹڈ سا ہوتا بیڈ پر چوڑا ہو کر بیٹھا۔ حسن نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کی ساری کہانی بتائی، مگر اس نے اپنے پرائیویٹ مومنٹس نہیں بتائے تھے اور نہ ہی خان وہ سننے کی خواہش رکھتا تھا۔ اسے تو بس یہی سننا تھا کہ ان کی شروعات کیسے ہوئی اور گھر کی سجاوٹ کو دیکھ کر عائشہ کا کیا ری ایکشن تھا۔ حسن نے اسے شروع میں گھر کی سجاوٹ دکھانا، عائشہ کا ری ایکشن، کمرے میں آتے اسے ساڑی دینا، پھر کیک کاٹنا اور ڈانس کرنا اور گانا گانا، اس کے بعد حسن کا گھبرا کر خان کو میسج کرنا، سب کچھ بتایا، جس پر حسن کے گھبرانے والی بات پر خان کہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ سب کچھ بتانے کے بعد حسن نے خان کے چہرے کو دیکھا جو آنکھوں میں شوخی لیے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اب ان گندی نظروں سے دیکھنا بند کر مجھے۔ خان کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر حسن نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے کیسی فیلنگز آئیں تجھے؟ خان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی چیز کو دبوچنے کیسے مومنٹ دیتے شوخی سے پوچھا۔ جب تیری سلور نائٹ گزرے گی نا، یہ بات میں تجھ سے تب پوچھوں گا۔ حسن خان کے کندھے کو تھپک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ڈائمنڈ نائٹ ہوگی، سمجھا؟ سلور تیری ہوگی۔ خان نے منہ بسورا۔ اچھا میں جاتا ہوں اپنے کمرے میں، کچھ کام ہے، پھر آفس بھی جانا ہے۔ حسن نے کہتے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ ہاں، اب تجھے سارے کام ہی ہوں گے، وہ بھی کمرے کے اندر۔ اب تو نے کہاں کمرے سے باہر نکلنا ہے؟ خان نے منہ بسور کر حسن کو چھیڑا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ حسن آنکھیں چھوٹی کیے پیچھے مڑ کر اسے گھوری سے نوازتا، پھر مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے خان رہنے والے انداز میں بیڈ پر گرا تھا۔ ہائے رے میری جنگلی بلی، تم کب آؤ گی میرے شکنجے میں؟ خان آنکھیں بند کرتا اپنی آنکھوں کے پردوں پر حیا کا عکس لہراتا دیکھ ٹھنڈی آہ بھر کر گویا ہوا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آج کے ایپیسوڈ کا ریویو ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کا کون سا پارٹ زیادہ پسند آیا۔ اچھا، آپ لوگ میرے رزلٹ کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں پشاور سے ہوں۔ میں نے ایک APK بورڈ دیا ہے اور ابھی جو ہے صرف پنجاب بورڈ کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے، تو جب بھی میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اپڈیٹ شیئر کروں گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے تو آپ پیسہ کما رہی ہیں، آپ کو کس چیز کے نخرے ہیں، یہ وہ، تو بھائی مجھے یوٹیوب 1 ٹکا نہیں دیتا اس چیز کے۔ فی الحال تو مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، فیوچر کا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر میں اسی طرح محنت کرتی رہی تو ہو سکتا ہے فیوچر میں مجھے کامیابی ملے، بٹ فی الحال میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا رسپانس ہے، اور آپ لوگ ہی میری موٹیویشن ہیں۔ تو کائنڈلی اپنا رسپانس ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔